मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामिर्रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। रोज़े की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल हुआ, वो तुम्हारे लिबास हैं और तुम उनके लिबास। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफ़ा अन्कुम। अल्लाह ताला ने जाना कि तुम अपनी जानों को ख़यानत में डालते थे, उसने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हें माफ़ फरमाया। फ़लआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फ़ज्र। तो खाओ पियो हत्ता कि तुम्हारे लिए ज़ाहिर हो जाए सफ़ेदी का डोरा स्याही के डोरे से फूट कर। ये हिस्सा इस आया मुबारका का हज़रत सरमा बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में नाजिल हुआ। ये किसान आदमी थे, सारा दिन खेतों में खेती बाड़ी करना, मेहनत करना। हम तो बड़े खुश नसीब हैं जी, पंखे के नीचे लाइटों के नीचे एंजॉय कर रहे होते हैं, और थोड़ा सा भी बाहर निकलना पड़े तो हम हाय हाय कर रहे होते हैं। और उन लोगों की जो हमारे इस वक्त मुल्क की भी रीढ़ की हड्डी हैं, हाँ जी, उनको जब मैं देखता हूँ, अब तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा नहीं निकलता, पहले जब निकलता था तो सख्त गर्मी के अंदर वो लोग खेती में काम कर रहे होते जनाब, सख्त गर्मी के अंदर मजदूरी कर रहे हैं और सारा जनाब कई चला रहे हैं और ये सारा सिलसिला कर रहे हैं। हज़रत सरमा बिन कैस रदी अल्लाह ताला ने, ये भी मेहनती आदमी थे। शाम को जब घर आए, सारा दिन रोज़ा रखा हुआ था, और मगरिब के बाद जब उन्होंने बीवी से कहा कि खाना दो, उन्होंने कहा ठीक है मैं पकाती हूँ। तो वो थोड़ा लेटे, थका हुआ आदमी हो तो उसको नींद आ ही जाती है, थोड़ी सी टेक लगाई, नींद आ गई। बेगम खाना पका के लाई तो कहा अब खाना खाओ, उठाया उनको, कहने लगा अब तो नहीं खाता, अब तो अगला रोज़ा शुरू हो गया। पहले यही कानून था कि आप मगरिब के बाद अगर सो गए हैं और खाना नहीं खाया, उठे, तो अब रोज़ा अगला शुरू है। खैर हुक्म के मुताबिक उन्होंने अगला रोज़ा शुरू किया। मेहनत हज़रत जी एक जिस्म की वो है, लिमिट है, उसको एक हद तक आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अगला दिन आया, फिर वही गर्मी, वही शिद्दत, वही मेहनत, दोपहर के टाइम गशी बेहोश हो गए। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दिसा में ये मसला पहुंचा, तो आका जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया जी कि वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फ़ज्र। भाई अब खाओ, फल आना बाशिरून वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू, खाओ पियो। भाई ये पाबंदी हटी किसकी वजह से? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की वजह से। उनसे जो गलतियाँ हुई थी वो हमारे लिए रहमत बन गई। अगर आज हम हज़रत जी, आप ईमान से बताएं, हम खाना पीना छोड़ दें या मगरिब से इशा तक, तो कितने लोग रोज़ा रखेंगे? ये आजकल ना जी ईसाइयों के चल रहे हैं, रोज़े चल रहे हैं उनके भी, और उनका 24 घंटे का रोज़ा होता है। और एक ईसाई से मैंने पूछा रोज़े रख भी रहे हो कि नहीं, तुहाडा ईस्टर आने वाला है। वो कहता कितने साढ़े को रोज़े रखे जाने 24 घंटे, तो साढ़े को नहीं रोज़े रखे जाने, असी भी मुसलमाना वाले रोज़े रखने हैं, जे कोई साढ़े चो रखे भी थे। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर के सदक़े ना जाएं, फिर उसने नबी के सदक़े ना जाएं। उसने हमें कितनी आसानियाँ दे दी। 24 घंटे तुम कुछ खा पी नहीं सकते, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। मैंने नमाज में भी यही आया मुबारका पढ़ी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह कभी भी किसी नफ्स के ऊपर इतना बोझ नहीं डालता कि जितना वो उठा ना सके। हज़रत जी ये एहसान है मालिक का हमारे ऊपर। उसको पता था फजर से लेकर मगरिब तक मेरे बंदे जो हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं, तो रब्बे करीम ने फजर से मगरिब तक के लिए रोज़ा रख दिया। फिर उसको पता था कि उसके महबूब के ग़ुलाम ज़रा कमज़ोर हैं, हाँ जी, ये इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी सख्तियाँ, इतनी पाबंदियाँ जो पहली कौमें बर्दाश्त कर गई हैं। तो अब अल्लाह के हबीब के सदक़े अल्लाह ने हमें सारी रात खाने के लिए दे दी। खाओ भी, सारी रात खाओ पियो, मौज मनाओ, हाँ जी। जब सुबह फूट जाए
پھر ختم کر دو۔ یہ ان لوگوں کی، اب میں کہتا ہوں حضرت صاحب جن کے صدقے آپ کو کوئی نعمت ملی ہو، ان لوگوں کو کوئی برا بھلا کہے، یہ جو نعمت ملی ہے ہمیں مباشرت کی، جتنے بھی شادی شدہ حضرات ہیں ان کو تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک کے لیے سلوٹ مارنا چاہیے کہ ان کے صدقے اللہ نے کتنی آسانی کر دی۔ لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے تو تمہیں آسانیاں مل رہی۔ یہ محنت کش آدمی سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اگر نہ تکلیف میں آتے، حضور کی بارگاہ میں نہ پیش ہوتے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ کتنے روزہ رکھتے ہم بھی دیکھ لیتے، کتنے تم پاورفل تھے۔ حضرت جی آپ اندازہ فرمائیں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے صدقے اللہ نے ہمیں آسانیاں فرمائی ہیں۔ اور پھر یہاں سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا کہ صبح و صادق تک اجازت دینے میں اشارہ یہ ہے جنابت روزے کے منافی نہیں، جس شخص کو بحالت جنابت صبح ہوئی وہ غسل کر لے، اس کا روزہ جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ صحبت کرتا ہے اپنی بیوی سے اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نہانے چلا گیا تو سحری کا ٹائم نہیں رہے گا، تو سحری کھا لے، اور کھاتے بند ہو گئی تو کوئی بات نہیں، وہ سحری کے بعد نہا لے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ یہ قرآن کی اس آیہ مبارکہ سے ہمیں مسئلہ مل رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ رمضان کے روزے کی نیت دن میں بھی جائز ہے۔ ہاں جی، کوئی بندہ سارے مہینے کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے، پہلے دن ہی میں سارے روزے رکھوں گا۔ کوئی بندہ سحری کے ٹائم اٹھتا ہے نیت کر لیتا ہے، ہاں جی، تب بھی جائز ہے۔ لیکن سحری کے ٹائم نہیں نیت کرتا، فجر کے بعد روشنی چڑھ جاتی تو پھر نیت کر لیتا ہے، قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے پھر بھی جائز ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے علماء نے۔ اور پھر یہاں سے آگے فرمایا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اب قرآن پاک نا جی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آپ خود نہ پڑھیں، اکثر علماء کہتے ہیں آپ خود نہ پڑھیں، کیونکہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جو عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتے، پریشانی ہو جاتی۔ ہاں ضرور پڑھیں، لیکن کسی عالم کی زیر نگرانی، کسی استاد، کسی ماہر کی زیر نگرانی آپ پڑھیں، اس سے پڑھیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ بصورت دیگر بندہ اس سے نقصان اٹھا سکتا ہے۔ اب یہ سب سے جو اولین سمجھنے والے تھے وہ کون تھے جی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان۔ جب یہ آیا نا جی کہ یہاں تک تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پھوٹ کر، تو ایک صحابی نے کیا کیا جی؟ ایک کالا دھاگا لے لیا، ایک سفید دھاگا لے لیا، اپنے تکیے کے اوپر رکھ لیا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھے اور دیکھے سفید اور کالا واضح ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، وہ کوئی نہیں ہو رہا، پھر سو جاوے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے، پھر دیکھے، وہ ساری رات میں بیچارہ ٹینشن ہی چیلیں گی۔ صبح عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے تو یہ آیت کو نہیں سمجھ آئی کہ لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من یا رسول اللہ میں تو ساری رات جو ہے نا جی وہ تکیے کے اوپر دو دھاگے رکھ کے میں دیکھتا رہوں یا رسول اللہ، صبح تک مجھے دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ حضور مسکرا پڑے، او فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے یہ دھاگے نہیں کہا تھا جو دھاگے تو سمجھ بیٹھا ہے، اس سے مراد یہ ہے صبح کی پاؤ پھوٹنا، وہ ایک لکیر ہوتی۔ آج کل آپ دیکھیں، ابھی آپ جائیں گے نا جی تو سحری کے جب ختم ہو رہی ہے اس وقت چھت کے اوپر چڑھ کے دیکھنا، وہ ایک بالکل باریک سی لکیر جو ہے وہ مشرق کی طرف سے نکلتی ہے، جہاں سے سورج آتا ہے نا جی، وہ ڈورا اللہ نے حکم فرمایا تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے تو اس ڈورے کی بات کی ہے، ہاں جی، اور تو کوئی اور ڈورا سمجھ بیٹھا ہے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آئی بات ہے کہ اگر کوئی سمجھانے والا نہ ہو تو بابا اگر صحابہ کو غلطی لگ سکتی ہے نا تو میں اور تو شے کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کو بہت سے پڑھ کے تو ہدایت پا جاتے ہیں، بہت گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ گمراہی کا فتویٰ میرا نہیں ہے، میرے اوپر الٹا آپ پڑھ جائیں، یہ اللہ کا ہے۔ یضل ضلالت سے ہے، گمراہ ہو جاؤ گے اور نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اب وہ جو ہے نا جی مشاجرات صحابہ، بعض لوگوں کو نہیں سمجھ آیا، وہ ملحد بن گئے، نیچری بن گئے، دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ وہ اللہ کے بندے جب اپنی عقلوں سے سمجھو گے تو ایسے ہی سمجھ آئے گا نا، الٹا الٹا سمجھ آئے گا نا۔ ایک موٹی سی مثال میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔
آپ کے گھر میں ماں باپ تو ہوں گے، اگر ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ جوتا اٹھا کے باپ کے سر پہ ماریں گے ماں کی سائڈ لے کے، یا باپ کی سائڈ لے کے ماں کے سر پہ ماریں گے؟ ہاں جی، اس کا مطلب ہے یہ تو آپ تو بڑے نافرمان اولاد ہیں، نہ باپ کی سائڈ لے رہے ہیں نہ ماں کی سائڈ لے رہے ہیں۔ ہاں جی، یا باپ کی سائڈ لے کے ماں کو مارنا چاہیے تھا یا ماں کی سائڈ لے کے باپ کو مارنا چاہیے تھا؟ تو آپ کہیں گے حضرت صاحب وہ دونوں رشتے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم نہ اس کی بے ادبی کریں گے نہ اس کی بے ادبی کریں گے، جھگڑا ان کا ہے وہ خود ہی سالو کر لیں گے۔ ہم اگر ممکنہ حد تک کوشش کر سکتے ہیں صلح کروانے کی تو ہم صلح کروائیں گے، یہ نہیں کہ ایک کی سائڈ لے کے دوسرے کو برا بھرک۔ اور بھائی اگر آپس میں ان کے جھگڑے ہوئے ہیں تو کون سا گھر ہے جس میں جھگڑے نہیں ہوتے؟ تو 14 صدیوں بعد آپ کو کس نے جا کے اختیار دے دیا ان کے جھگڑوں میں جا کے آپ ٹانگ اڑاتے پھریں؟ بھائی جنہوں کے جھگڑے ہوئے، جن کا آپس میں معاملہ ہوا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، ان کے فیصلے ہو گئے، اللہ نے فیصلے کر دیے۔ حضرت جی جس دن قبر میں گئے اس دن سارے فیصلے ہو گئے۔ اب اللہ نے فیصلہ کر دیا، تینوں کنے کیا 14 صدیاں بعد تو جڑا چک کے جڑا نے ماما بن بیٹھ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان یا اہل بیت کے درمیان اگر کہیں پر کوئی تنازع ہوا ہے، کوئی معاملہ ہوا ہے، تو بابا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ تو اپنا مسئلہ حل کر گئے، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حضرت علی المرتضیٰ کی آپس میں جنگ ہوئی۔ ہاں جی، اب ایک طبقہ حضرت علی کی سائڈ لے کے اماں جی کو برا کہہ رہا ہے، ایک اماں جی کی سائڈ لے کے حضرت علی کو برا کہہ رہا ہے۔ او بھائی وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ نہ ہم اہل بیت کا دامن چھوڑ سکتے ہیں نہ اپنی ماں کا دامن چھوڑ سکتے ہیں، ان دونوں کے رشتے حضور سے جا کے ملتے ہیں۔ اور بابا یہ دونوں معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سند رضا کی جاری فرما دی ہوئی ہیں۔ تو بابا ہم کیوں لے کے یہ آج مسئلے بیٹھے ہوئے ہیں 14 صدیوں کے بعد؟ ہم اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے جب اپنی عقل سے سمجھیں گے تو اسی طرح گمراہیاں ہی پھیلیں گی۔ اس کو یا تو کسی ماہر استاد سے سیکھو، یا پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے تو فعل جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک ہمارے بزرگوں کے ذریعے سینہ بسینہ علم حاصل کیا ہے، یا پھر کسی باطن کا علم رکھنے والے سے سیکھو یا ظاہر کا علم رکھنے والے سے سیکھو۔ ایویں نہیں منہ چک کے ہر کوئی کہے جناب میں سب کچھ سیکھ سکتا ہوں۔ نہیں بھائی، اگر یہ ایسا ممکن ہوتا تو حضور جس طرح نازل ہوندا سی صحابہ نو پڑھا دیندے، لو بھی جاؤ آپے سیکھو تے آپے پڑھو۔ وہ تو اہل زبان تھے، وہ تو عربی دان تھے، ان کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی حضور سے جا کے سیکھنے کی؟ قرآن تو اتر رہا تھا، قرآن تو نازل ہو رہا تھا، حضور لکھوا بھی رہے تھے، بس لکھوا دیا ٹھیک ہے آپ پہ سمجھو تو آپ پہ عمل کرو۔ نہیں، اور باقاعدہ صحابہ صفا کا ایک گروپ ہوتا تھا جو 24 گھنٹے حاضر رہتا سیکھنے کے لیے، وہ کاتبین وہی موجود رہتے تھے، پھر حضور ان کو بتاتے تھے، حضور سمجھاتے تھے۔ صحابہ کرام اگر سمجھنے کے محتاج ہے، ہم تو بھائی جان 14 صدیاں بعد کتنے اسی ایڈے عقل والے ایڈے سیانے کہ اسی آپ ہی سمجھ جائیے۔ پھر اللہ کہتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اب یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے۔ چند سال پہلے، یہ غالباً کرونا سے پہلے ہے یا بعد کا ہے، وہ ایک بندے نے نا جی عیسیٰ مبارکہ کو سمجھتے ہوئے، ایک پروفیسر سی کسی یونیورسٹی دا، انہوں نے کہا جی اے جڑے تسی روزے رکھ دے ہو نا، یہ روزے نہیں تواڈے کھوجے نے، روزے نہیں یہ تواڈے کھوجے نے۔ اور کہ جی کیوں ساڈے کیوں روزے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ وہ کہتا تھا یونیورسٹی دا پروفیسر سی نا جی، پروفیسر دی تو ویسے ادھی مت ماری ہوندی بیچاریاں دی، ہاں جی پڑھ کے دماغ انہاں دا جڑا نا ایڈا پولا ہویا ہوندا بیچاریاں دا، ہاں جی اتوں انگریزی نے مت ماری ہوندی ہے، اتوں پروفیسری نے مت ماری ہوندی ہے، پھر جڑا نا پھوں پھاں وہ وکھری ہوندی۔ وہ لے کے بہ گیا انہیں کہ جی یہ جننے بھی روزے دار نے انہاں دے آج تک روزے ہوئے ہی نہیں۔ یہ رات تک اللہ نے حکم دیتا ہے تو مغرب دی نماز تو بعد جدو مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے ادو افطاری کرن تے پھر انہاں دا روزہ ہوئے گا۔ آئے ہائے 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 ہائے، حضرت جی عام بندہ ہوتا نا تو 1 منٹ سے پہلے وہ بندہ ہائی جیک ہو جاتا، اور کئی بندے ہائی جیک ہو گئے۔ اے جننے بھی سکولی پروگرام سی نا جی،
یہ سارے دے سارے ہائی جیک ہو گئے. انہاں کہا جی بالکل اے ساڈا پروفیسر ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ جننے بھی روزے رکھتے ہیں نا جی آپ مغرب ہوندی ہے فوراً اعلان کر دیتا ہے روزہ کھل گیا جی تے سارے روزہ کھول دیں سارے دے روزے برباد ہو گئے. اگر عام بندہ ہوتا نا جی تو 1 منٹ سے پہلے وہ بندہ ہائی جیک ہو جاتا. جس طرح آدھی دنیا ہائی جیک ہو گئی تھی. ہم نے سکول کے پروفیسر سے دین نہیں سیکھنا, ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے. حضور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے, بے شمار حدیث. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کا مہینہ روزہ رکھا ہوا ہے, ادھر سے غروب آفتاب ہو گیا, ہاں جی ابھی دن چڑھا ہوا تھا, دن چڑھا ہوا تھا, لیکن نگاہ نبوت تو دیکھ رہی تھی نا سورج غروب ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو بھائی ستو پانی میں گھولو جلدی کرو. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو دن ہے, ابھی تو دن ہے. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. وہ نبی کون سا جو اپنی امت سے بے خبر ہو؟ میرا نبی تو سارے جہان کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. سورج کیا, چاند کیا, ستارے کیا, حضور کی آنکھ سے کوئی اوجھل نہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ابھی روشنی چڑھی ہوئی تھی, حضور نے وہ ستو گھلوائے تو آپ نے اپنا روزہ افطار فرمایا. ہم نے حضور سے دین سیکھنا ہے, ہم نے کوئی سکولیوں کالجیوں سے نہیں دین سیکھنا, ٹھیک ہے نا. ہم میں کمزوری ہو سکتی ہے. آپ عالم دیکھیں جو جن کی عمریں گزر گئیں یار, حدیث پڑھاتے کالا کالا رسول اللہ کرتے, انہوں دی عمریں گزر گئی ہیں, انہوں کو سیکھو. کیوں نہیں جاتے آپ لوگ؟ لہذا یہ اگر دیکھا جائے گا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھا جائے گا. پھر 14 صدیوں کے اندر یہ بات کسی اور نے کی نہیں. 2019 کے اندر یا 20 کے اندر حضرت جی ہمیں آ کے کوئی بندہ سمجھائے تو پھر آپ 1400 سال کے جو پیچھے سارے مسلمان ہیں انہوں دے روزے دے کی بنے گا, انہوں دے روزے کتنے گئے؟ واہ بھائی واہ, تینوں دین سمجھ آ گیا. تو 14 صدیاں پہلے جن لوگوں کے سوائے دین سیکھنے سکھانے یا عمل کرنے کے کوئی مقصد ہی کوئی نہیں تھا. ہمارے بزرگ اگرچہ کم پڑھے لکھے تھے لیکن جتنا پڑھے لکھے تھے اس پر عمل کرتے تھے. آج ہم پڑھے لکھے زیادہ ہیں لیکن عمل ہمارے پاس ہے کوئی نہیں. عمل اور چیز ہے حضرت جی, علم اور چیز ہے. علم کے آنے سے عمل نہیں آتا, علم کے آنے سے بندہ جو ہے نا راہ ہدایت نہیں پاتا. یہ دونوں اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہوگا تو عمل بھی آئے گا, اللہ کا فضل ہوگا تو ہمیں ایمان بھی نصیب ہوگا. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جو تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو. اعتکاف کی حالت میں کوئی مباشرت نہیں. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها, اس کے پاس نہ جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون, اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. اس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میری رب نے اگر مجھے توفیق دی, ہمت دی, تو میں انشاءاللہ تعالی العزیز بڑا اس پر اہم ترین میرا موضوع ہے اور میرا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ میرا آپس میں ایک مفتی صاحب سے بھڑ گیا تھا, وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. بعض مسائل بڑے جو ہے نا جی اہم ترین مسائل وہ اسی طرح ہوتا ہے, بحث و مباحثے کے درمیان ہی سامنے اجاگر ہو کے آتے ہیں. میری ان کے ساتھ یہ بحث ہو گئی تھی. میں کہتا تھا جو مسلمان ہیں جی مسلمان, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. جس کو ایمان کی دولت مل گئی وہ مسلمان ہے. مسلمان کے اندر جو ہے نا جی یہ ہو سکتا ہے ایک باعمل مسلمان, ایک بے عمل مسلمان, اور جو اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہ مومن ہے. وہ میرے سے بحث کرنے لگ گیا کہ نہیں, مسلمان ایک گھٹیا ترین انسان ہوتا ہے جی, بے عمل, فاسق, فاجر, بالکل وہ بگنر قسم کا, اور مومن اصل مسلمان ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ آپ کی سوچ ہے. قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہاں جی, انہیں کہا جی مسلمان تو ایویں للو پلو قسم دا ہوتا ہے, اصل ہوتا مومن. میں کہا آپ کسی اور کی بولی بول رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک پورا طبقہ جڑا پنگی بھی, چرسی بھی, ہر بے نمازی بھی, ہر شے وہ کہندا جی اسی مومن ہیں باقی سارے مسلمان ہیں. میں کہا آپ وہ بولی بول رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں آپ کیا بولی بول رہے ہیں. مسلمان سب سے بڑا رتبہ ہے,
ہاں اب یہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر میں کل آپ کے سامنے قرآن پاک سے حوالے عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا